अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आइए शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ दे रही हैं नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार उधर जुनैद को पता किया फोन शून करके क्या हालात है? कहाँ पे? शिकागो यार, जहाँ पे हमारे सदर साहब गए हुए हैं। शिकागो ऐसे कह रहे जैसे मैंने शक्कर फोन करना है। यार तुम हंस रहे हो यार, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए हुए हैं बेहतरीन पेंट कोट पहन के। यही ना वो आगे से कहते भाई जी आप जरा लेट आए, आपको दावतनामा लेट दिया था, कुर्सियां खत्म हो गई है, जरा खड़े होकर सुन ले का। तो तुम्हारे ख्याल में सरदारी साहब खड़े हो जाएंगे? हाँ, जरदारी साहब ने कहना कि फिक्र ना करें, खड़ा मैं हो जाता हूँ, बल्कि मैं तो हर इशू पे खड़ा हो जाता हूँ। मेरी तो पार्टी में मशहूरी ये है कि यार हमारा लीडर हर मसले में स्टैंड ले जाता है। बल्ले बल्ले बल्ले। सरदारी साहब ये भी तो क्लेम करेंगे ना जी कि मैंने पाकिस्तान को जो आलमी तन्हाई है उससे बाहर निकाल लिया। वो तो पीपल्स पार्टी वाले सारे हुकूमत वाले लोग कह रहे हैं कि तन्हाइयां खत्म, मौजे लग चली हैं, मेले लग जाने पाकिस्तान में, तुम देखना तो सही आलमी मेले। हाँ, वो तो बेचारे ये जो IMF वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई जी आके प्रेसिडेंटशिप संभाले खुदा के वास्ते। IMF की प्रेसिडेंटशिप ना लेना, IMF को जरूर कंगाल करना है यार, तो और इदारा ले लो यार। भाई जी वो खुद ही तरले कर रहे हैं, हमने तो नहीं। और इदारा ले लो। उन्होंने कहा यार ना सही यार, वजीर खजाना को बड़ा बैंकर ना सही, खुदा का वास्ता टाउनशिप के बैंक का मैनेजर ही भेज दियो। हाँ, इक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से वो कह रहे हैं सेक्रेटरीशिप संभाले। हाँ जी, उन्होंने कहा हमारे पास नहीं कोई सियासतदान, हमें अपनी पड़ी हुई है, हम अपना मुल्क सीधा करें, यहाँ पे थोड़ा काम है। तन्हाई खत्म हमारी ऐसी खत्म, मेले लग जानी है। तुम जरा सदर साहब को वापस तो आने दो। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो ढोला इकट्ठा हुआ होगा, सदर साहब ने प्रेसिडेंसी पहुंचना ही है तो फोन आ जाना, भाई जी एयरपोर्ट पे बरतानिया का वजीर आज़म आ चुका है। जरदारी साहब ने कहना मैं फारग नहीं, कोई डिप्टी सेक्रेटरी भेज दो, ले आ जा। वो लेके आएगा, अभी उससे मुलाकात खत्म होनी है, बरतानिया का वजीर आज़म निकलना ही है तो फोन आ जाना, भाई जी ओबामा आ रहा है। हाँ जी, उसका भी हमें उन्होंने कह दिया यार सेक्शन अफसर भेज दो यार, मैं थक गया हुआ, ले आए जाके ओबामा ने भी आ जाना। और ये जो फ्रांस इटली ये जो छोटे छोटे जर्मनी, इन्होंने तो कहना भाई जी खुदा का वास्ता मीट टंग नहीं करनी तो फोटो सेशन ही करा लो। जबरदस्ती तस्वीर उतारने के लिए देखना तरसेंगे ये मेरे मुर्शद पाक और प्रेसिडेंट के साथ। अच्छा जी, आज मैंने तो वहां सुना नेटो के सेक्रेटरी के साथ जो मुलाकात थी वो भी मौखर कर दी है उन्होंने। अच्छा जी, हाँ फिर केस वड्डा लाहौर ही ले जाओ। मुझे तो वो तफैल था लेने को और कुछ बताया था, वो तो मशहूर है खारजा पॉलिसी का मास्टर। हाँ, सारा दिन बाहर ही होता है, घर तो वो जाता ही नहीं। मेरा ख्याल है जैसा तो फैल था ना खारजा पॉलिसी का मास्टर है ना, हमारे फॉरेन ऑफिस में ऐसे ही मास्टर बैठे हुए मुझे लगता है। तो और क्या यार, पिछले कई दिन से हमें यही नवीद सुनाई जा रही थी ना कि अगर पाकिस्तान शिकागो कॉन्फ्रेंस में शरीक हो जाएगा तो आलमी तन्हाई से निकल आएगा, रौनक मेला लग जाएगा, एड सारी खुल जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और हमारी जो इस मुल्क की मीडिया में जो गैरत ब्रिगेड जिसको नाम दिया जा रहा है, उसको बेगैरत ब्रिगेड की तरफ से ये ताने दिए जा रहे थे कि इनकी जो जज्बातियत है ये कौम को मरवा देगी, नुकसान करवाएगी कौम का। तो अब तो वो चले गए ना सदर साहब, क्या मिला पाकिस्तान को यार? यार क्यों मेरी खुशियां गारत कर रहे हैं? और तो सही क्या मिला यार इस मुल्क को? मैं तो इस खुशी में आते हुए 2-3 लॉलीपॉप भी खा बैठा। मुझे सारी सूरत में सबसे ज्यादा दुख सिर्फ इसलिए होता है कि कौम को मुकम्मल अंधेरे में रखा जाता है। कोई रेमंड डेविस का मामला हो या नेटो सप्लाई की बात हो, अमेरिका के साथ मुआहदे हो, ये जो खुफिया गिरी है ना, ये आप देख लो जाती जिंदगी में भी और जब खानदानी जिंदगी है उसमें भी, जब भी ये खुफिया मामला तय किए जाते हैं ना, अफराद के दरमियान हो या अक़वाम के दरमियान हो, ये हमेशा नुकसान का बायस बनते हैं। कौम को एतमाद में लेना चाहिए यार। आप बेशक सख्त फैसले कर रहे हैं, यानी अनपॉपुलर फैसले कर रहे हैं, फिर भी आपको एटलीस्ट कौम को एतमाद में लेना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो बज़ाहिर आपको मुश्किल फैसले लगते हैं वो आसान हो जाते हैं। उस वक्त आप यही समझते हैं कि अगर हमने कौम को ये बता दिया तो कौम रिएक्ट करेगी। मैं ये समझता हूँ कौम डाइजेस्ट कर लेती है। आप मुश्किल फैसले बताएं तो सही, आवाम को एतमाद में लेकर तो देखें। ये भेड़ बकरियां नहीं है,
یہ فیصلوں کو سمجھتے ہیں, یہ جو ایک ریاست کی مجبوریاں ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں یہ لوگ. بتائیں تو صحیح عوام کو, عوام سمجھے تو صحیح, ان کو جانور سمجھنا چھوڑیں تو صحیح. سر پاکستانیوں کے رویے کو تو ایک طرف رکھ دیا نا, امریکیوں کا جو ہمارے ساتھ رویہ وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا. مجھے تو بہت اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے, میں تو بالکل اس بات پہ یکسو ہوں کہ امریکہ ڈیلیبریٹلی ہمیں پوری قوم کو ہیوملیٹ کرنا چاہتا ہے, ہمارے مورائل کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے. ادروائز امریکہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ایک دن پہلے آپ کی حکومت پورے تمطراق کے ساتھ یہ بیان دیتی ہے کہ جناب امریکہ کے ساتھ کوئی پیسوں کا معاملہ نہیں ہے نیٹو سپلائی کے مسئلے پر, ہم تو صرف قومی سلامتی کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. اگلے روز امریکہ بہادر پورے اہتمام کے ساتھ یہ بیان جاری کرتا ہے کہ یہ پاکستانی ہم سے $5,000 فی ٹرک کا مطالبہ کر رہے تھے, ہم پاکستان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کر سکتے. دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا پاکستانیوں سے کہ آپ کی حکومت آپ سے جھوٹ بول رہی ہے, اصل میں صرف پیسے کا معاملہ ہے, قومی سلامتی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور تم یہ دیکھ لو کہ یہ جو امریکہ خود اور اس کے جو پاکستان میں بہت اس کی مدح سرائی کرنے والے لوگ ہیں سارے, وہ کس قدر شور مچا رہے تھے کہ اگر پاکستان نے شکاگو کانفرنس سے پہلے نیٹو سپلائی نہ کھولی تو پاکستان کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, اور جو فیصلہ کرنا ہے ہم نے جلد از جلد کرنا ہے. اور جان بوجھ کر پچھلے 2 دن سے امریکہ نے تمام فورمز پہ یہ کہا ہے کہ نہیں بالکل نہیں, ہمیں تو کوئی جلدی نہیں ہے, آپ آرام سے فیصلہ کریں, اور ہم جو بھی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں وہ دیر پا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, جلد بازی کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو اپنے عوام کے ساتھ ہر بات شیئر کرنی چاہیے یار. یعنی یہ امریکی حکومت جان بوجھ کے ہمیں بین الاقوامی لیول پہ ذلیل کر رہی ہے. امریکی حکومت کو تو چھوڑو, یہ بتاؤ ہماری اپنی حکومت ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے, کیوں سارا کچھ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا؟ بالکل, عوام کو بتانا چاہیے ہماری حکومت کو کہ اصل مسئلہ کیا ہے, اور کچھ نہیں تو چلو کم از کم رحمان ملک صاحب کو تو بتائیں. تو طفیل تھیلے نے یار تمہیں یہ بنیادی بات نہیں بتائی کہ رحمان ملک صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں یہاں کچھ پتہ نہیں ہے یا سب کچھ پتہ ہے. پہلی بات ہی تمہاری درست لگتی ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ دوسری بات درست ہے. سواد دوسری بات سب کچھ کہاں سے پتہ ہے؟ رحمان ملک صاحب نے ہیئر سٹائل سلطان رائی والا بنایا ہوا ہے, ڈریسنگ وہ دلیپ کمار والی کرتے ہیں, گفتگو وہ بیچارے لکی ڈیئر والی کرتے ہیں. لکی ڈیئر کون؟ یہ میلے میں خرگوش والی آٹم کرتا ہے, بہت اچھی. لیکن یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. لاہور میں ورچوئل یونیورسٹی کی تقریب میں راجہ پرویز اشرف کی تقریر کے دوران طالب علم ہائے بجلی کے نعرے لگاتے رہے اور وزیر اعظم مسکراتے رہے. اور میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے, آئے ہائے ہائے, مرشد میرے تو اس لیے مسکراتے رہے ہیں کہ دیکھا یار اس بندے کا محکمہ کب کا بدل دیا ہوا ہے, مگر آج تک بجلی کا علامہ راجہ پرویز اشرف کو ہی ملتا ہے. اللہ جانتا ہے لوگوں نے چھیڑ ہی ڈال دی ہوئی ہے چاچا بجلی. اب تو نوکر آگے راجہ صاحب کو کہے نا راجہ صاحب بجلی آ گئی ہے, راجہ صاحب سوٹی پکڑ کے اس کے پیچھے بورڈ والے چونک تک دوڑتے ہیں. ادھر سے نوکر غائب ہو جاتا ہے تو کوئی اور بندہ کہہ دیتا ہے راجہ صاحب بڑیاں کرنٹ آنے, اس کے پیچھے دوڑ پڑتے. اگے دیکھو راجہ صاحب کی قسمت خراب, چال ایک کھوکھے پہ گانا لگا ہوتا ہے بجلی بری ہے میرے انگ انگ میں. راجہ صاحب کھوکھے والے بیچارے کا انگ انگ سجا دیتے. کار آتی ہیں تو ٹیلی ویژن پہ خبر لگ جاتی ہے کشمیر کے ایک نواحی گاؤں میں آسمانی بجلی گری, ٹی وی پہ ٹکٹ مارتے. بہت بیچاروں کے ساتھ بری ہو رہی ہے. راجہ صاحب بس پھر جو اللہ نو منظور جناب. اب تو بجلی کی وجہ سے راجہ صاحب اتنے تپ گئے ہوئے ہیں, کوئی یار دوست پوچھے نا راجہ صاحب یہ چارجر کہاں لگانا ہے, میری ناسیں چلا دیں. لاڑے تو لاڑے. رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ گورنر ہاؤس میں جو شخص بیٹھا ہے وہ گورنر کم پاٹے خان زیادہ لگتا ہے. ہیلو رانا صاحب, اگر تو آپ نے یہ کامیڈی کی ہے نا تو بہت بری بات ہے. یہ دیکھنا اب جگتوں کا مقابلہ شروع ہو جانا. جس طرح امریکہ میں صدارتی امیدواروں کے درمیان بحث مباحثہ ہوتا ہے اکانومی پہ اور ٹیکس ریفارمز پہ, اس طرح ہمارے یہاں جگتوں کا مقابلہ ہوگا. الیکشن اب نزدیک آ رہا ہے, اب جگتوں جگتی ہو جائیں گے سارے. اب دیکھ لینا انہوں نے رانا صاحب نے جگت کر دیا, اور کتنی بری بات ہے کہ پاٹے. ایک منٹ ہے, جو تم یہ بتاؤ تم کنڈیم کر رہے ہو کہ ان کو انکریج کر رہے ہو؟ نہیں یار غلط بات ہے نا, یہ کسی کو پاٹے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اب دوسری طرف بینر لگ جانا کہ
آج شب 8:30 بجے گورنر پنجاب کی مداح سے بھرپور پریس کانفرنس، اور گورنر صاحب نے شروع ہو جانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب معزز صحافی خواتین و حضرات، یہ جو پنجاب کی وزارت قانون کی کرسی پہ پائی بیٹھا ہوا ہے، اس کا منہ ایسے ہے جیسے بکریاں دی لڑائی دا منصف ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری جگت پر یقین نہیں تو راجہ ریاض صاحب سے پوچھ لیں، یہ 2-3 دفعہ اس کے دنگل میں لڑ کے آئے۔ نہیں ہوتا ہے یار، اتنا تگڑا بھی ہوتا ہے۔ ادھر سے پھر جوابی مزاحیہ پریس کانفرنس ہوگی 7 کلب روڈ پر۔ آج ہی دیکھیے رات 8:30 بجے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ جو وفاقی حکومت نے 25 ایکڑ میں گانی والا گورنر رکھا ہوا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ کسی دن گورنر ہاؤس ہی نہ ٹوک جائے۔ ہم نے تو دیکھ لے غریب عوام میں آشیانہ سکیم کے تحت گھر تقسیم کیے ہیں، اور یہ گورنر جو ہے اس نے جوؤں کو بھی بے کار کر دیا۔ اگلے دن گورنر ہاؤس سے جوابی جگت ہے، یہ میری جوؤں کو تانے دینے والا شخص، اس کی تو اپنی جوئیں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، نہیں پہنا شامی را ساٹا پڑے تالو والے سٹیڈیم چاہ جانا۔ اس شخص کے سر کی حجامت پہ 15 منٹ لگتے ہیں اور مچھوں کی حجامت پہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، کیونکہ یہ بار بار نائی کی کینچی کو چک مار لیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر کا کہنا ہے کہ کراچی میں امن قائم کرنا منظور وسان اور رحمان ملک کے بس کی بات نہیں۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، یہ کون سا آپ نے کوئی اتنا بڑا انکشاف کیا ہے؟ حیور یہ تو ان دونوں کو بھی پتا ہے، بلکہ جنہوں نے ان کو لگایا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ کراچی میں امن قائم کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ ان کی روئی لگی ہوئی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ادھر روئی لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ ٹریفک پولیس، کسی سڑک پہ آپ کو ٹریفک صحیح نظر آتی ہے، روئی لگی ہوئی ہے۔ یہ بجلی دیکھ لیں، ملک میں ہے ہی نہیں، وزیر پانی و بجلی، روئی لگی ہوئی ہے۔ یہ ذکا اشرف دیکھ لیں، چیئرمین کرکٹ بورڈ، ان کو کسی نے کہا کہ بھائی جی ٹیسٹ 5 دن کا ہوتا ہے، کہتے ہیں ایسی بھی گل نہیں، ڈاکٹر واقف ہو تو 2 دن میں بھی ہو جاتا ہے۔ مجھے دیکھ لیں، مجھے اس نے ایک دن پوچھا یہ صاحب سٹیچو آف لبرٹی کہاں ہے؟ میں کہا بھائی جی یہ لاہور کے لبرٹی چوک میں، اور میں ادھر دانشور لگا وہ روئی لگی ہوئی۔ کس قسم کا میں دانشور ہوں؟ ایک دن تندور والے نے انگریزی اخبار میں مجھے روٹیاں لپیٹ کے دی، میں نے کہا اخبار بدل دو، میری انگریزی ٹھیک نہیں۔ یہ بس روئی لگی ہوئی ہے حیور۔ یہ نمان اجاز دیکھ لیں، 58 سال کا ہے، ابھی بھی ہیرو آ رہا ہے، روئی لگی ہوئی ہے۔ لاہور پولیس کی وزیر اعظم کے سیکیورٹی گارڈ سے ہاتھا پائی دوسرے روز بھی موضوع بحث بنی رہی۔ جی ایشو ہی بہت بڑا ہے، ایشو بہت بڑا ہے جی، کیوں نہ تھا بھائیوں میں تو خود چینل گیا نو ذرا اچھالو۔ ہوا کیا تھا ایس پی صاحب؟ ہوا کئی کیا تھا؟ چینلوں میں خود کیسٹ دیتی ہے، میں کہہ دوں اچھالو، پھڑ کے اچھالن لگ پہ، او میں کو ٹی وی سے چلاؤ تو۔ اچھا ایس پی صاحب فرمائیں تو صحیح، ہوا کیا تھا وہاں ہونا پہ؟ کیا جنید صاحب، میں نے یہ سوچا ہے کہ وزیر اعظم کی بڑی مشہوری ہے، بڑا خوبصورت وزیر اعظم ہے، ذرا نزدیک سے دیکھو ہمارے وزیر اعلیٰ سے زیادہ خوبصورت ہے یا نہیں؟ اتنی ساری بات تھی۔ میں قریب جانے لگا، وہ مجھے کہتا نہیں نیڑی نہیں ویکھن دینا، اور میں کہا یار دیکھ لیندے جڑی ٹکٹ ہے تو لے بھائی مینوں وزیر اعظم تے کہندے، کہندے نہیں بھائی جی تسی لیٹ آئے ہو۔ میں کہا یار شاہی قلعے دا ٹائم سارے 9 تو 5 وزیر اعظم 4 بجے بند کرتا، تسی یار حد ہو گئی تہاڈے لیے۔ وہ مینوں دیکھن دے وزیر اعظم ایڈا سوہنا وزیر اعظم دیکھن دے یار مینوں۔ اگوں کہندے نہیں جی کہ سرکل نمبر 1 شروع ہو چلے ہے، اسلحہ لایا تسی نہیں اگے جا سکتے۔ او میں کہا یار اسی پولیس والے اسلحہ ہی لانا خدا دا واسطے، اور تے فلم دا پوسٹر لا لواں جاگو نال دسا وزیر اعظم صاحب ہے لگنی جی اگلے جمعے۔ حد ہو گئی پولیس والا میں یار، پولیس والا والا اسلحہ ہی لانا، ایسا کو 2 گھنٹے نہیں لانے نا۔ سنی نہیں، میں کہا بھائی جی صرف اتنا دیکھنا ہے کہ وزیر اعظم زیادہ سونا ہے یا ساڈا وزیر اعلیٰ زیادہ سونا ہے؟ اچھا تو دیکھ لیا؟ دیکھ لیا جی، وزیر اعلیٰ بہت سونا جی۔ نہیں یار وزیر اعظم بھی بہت خوبصورت ہے۔ او بھائی جی اسی کی کریے، اسی تے کو نوکری کرن دے کی سیانے اندر جدا کھائیے تے گن گائیے۔ او کھان تو یاد آیا پنڈر صاحب نے کچنار گوشت لے کے آنا سی، آئی نہیں۔ لو جی جنید صاحب تانوں اج ایک مخبری دے رہے ہیں، کل پنڈر صاحب پھڑے جانے جی۔ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یار جنید میں نے اکثر دیکھا ہے گھروں میں جو اولاد ہوتی ہے، بچے جو ہوتے ہیں
اس میں بڑا بچہ جو ہوتا ہے وہ چونکہ والدین کا پہلا بچہ ہوتا ہے، اس کی تربیت پہ اس کی توجہ بڑی زیادہ مرکوز رکھتے ہیں والدین، اور اس کو بڑی اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں، اس پہ انویسٹ زیادہ کرتے ہیں، اس کی ایجوکیشن پہ ٹائم زیادہ انویسٹ کرتے ہیں، وہ اچھا محنتی نکلتا ہے۔ اور اکثر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ سب سے چھوٹا، وہ لاڈلا سا ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اللہ سب کے بچوں کو اچھا کرے، وہ ذرا نکما سا ہو جاتا ہے، ٹھلا پڑ جاتا ہے۔ میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں تو نہیں نکما نکلا۔ لو، اسی لیے تو میں یہ بات کر رہا ہوں تمہیں دیکھ کے، اپنے طور پہ نہ تم شیکسپیئر بن جاؤ۔ میں نکما نہیں ہوں بھائی۔ اور یار میں باقی بھائیوں کی نسبت کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ سارے اتنے قابل ہیں، اور تم آگے صرف تقریر کرنا شروع کر دیتے ہو، باقی سارے بڑے محنتی ہیں بھائی۔ تم یہ جو بات کر رہے ہو اپنے ذاتی مشاہدے کی بنیاد پر کر رہے ہو یا کسی سائنٹیفک ریسرچ کی بیس پر یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ ظاہر ہے میں اپنے مشاہدے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، سائنٹیفک حوالے سے تم بتاؤ نا۔ نہیں، سائنٹیفک حوالے سے یہ ہے کہ جو برتھ آرڈر ہے اس کے یقیناً انسانی زندگی پر بہت گہرے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان کا اپنے بہن بھائیوں میں کتنے نمبر پر ہے وہ، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو تم بالکل ایک کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہو کہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لائق ہوتے ہیں اور چھوٹے نکمے نالائق اور شرارتی ہوتے ہیں، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ نہیں غلط، اور میرا خیال ہے، اور میرا یعنی بہت امپورٹنٹ بات اس ضمن میں یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ سائنس نے یہ کہا ہے، سائنس اگر یہ کہتی ہے، اگر مجموعی طور پر امریکہ میں کہیں کوئی اس حوالے سے ریسرچ ہوئی ہے، برطانیہ میں ہوئی ہے، تو اس کو پوری دنیا پر منطبق کر دینا میرا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ تو یہ کہ مختلف جو سماجی عوامل ہیں، مختلف معاشروں میں جو ماں باپ کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے اس جو عوامل ہیں ان کو مد نظر رکھ کر کوئی رائے دی جا سکتی ہے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، پھر ہمارے ہاں ایسے عوامل ہوں گے کہ چھوٹا بچہ زیادہ نالائق ہوتا ہے۔ یہ نالائق کیوں ہوتا ہے؟ بار بار ایک ہی بات، یار چھوٹے میں نے بچے تو- بہت لائق ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ میں تمہیں ایک جو ریسرچ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو منجلے بچے ہیں، دنیا کے جتنے بڑے کمیڈینز ہیں یا جو مزاح نگار ہیں، مزاح کی طرف جو آتے ہیں، وہ زیادہ تر ان میں سے ایک بھاری اکثریت جو ہے وہ منجلے بچے ہیں۔ اچھا ہاں، تو جو سیریس دانشور ہیں ان کا کون سا تم گھر میں منجلے ہو نا؟ نہیں یار، میں تو ادھر دانشور لگا ہوا ہوں، تم تک سے مجھے منجلا بنا کے تو ادھر کو ٹھوک رہے ہو۔ سائنس تو یہی کہتی ہے، بلکہ سائنس تو یہ بھی کہتی ہے، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کی ممبرشپ بڑی مشکل سے بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس کے جو سی اوز ہیں ان کو ملتی ہے ویسٹیج۔ اس ویسٹیج کے زیر اہتمام ایک سروے ہوا ہے جس کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے 43% جو سی اوز ہیں، چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہیں، وہ اپنے گھر میں سب سے بڑے ہیں یا اکلوتے ہیں۔ ہاں میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا، میرا جو مشاہدہ ہے نا کہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے نا، اس وقت چونکہ اتنی اولاد نہیں ہوتی انسان کی، وہ پیسے زیادہ سے زیادہ اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، اس کی ایجوکیشن پہ اچھی سکولنگ اس کی ہو جاتی ہے، ٹائم اس کو اچھا دے دیتے ہیں، تو وہ قابل بچہ ہو جاتا ہے۔ اصل میں میرا ذاتی مشاہدہ تو یہ ہے کہ جو گھر میں بڑا بچہ ہوتا ہے وہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتا ہے، نظیر یعنی دوسروں کے لیے سیٹ کرتا ہے، باقی بہن بھائیوں کے لیے جیسا بڑا ہوتا ہے باقیوں کی زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے جو بڑے بچے کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ نہیں میں اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ تمہارے سب سے بڑے بھائی جان جو ہیں شمون صاحب، وہ تو بڑے انٹیلیجنٹ دانشور آدمی ہیں، بڑے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ نہیں تم یار کیوں ہمیں تکے نہ تم چھوٹیوں کو لیب کر رہے ہو صرف اس لیے کہ تم چھوٹے ہو سب سے۔ ویسے ہاں ان گھروں میں جہاں پہ بڑے جو بھائی ہوتے ہیں وہ چھوٹوں پہ توجہ دیتے ہیں، والدین بھی توجہ دے رہے ہوتے ہیں اور بھائی بھی ذمہ داری لے لیتے ہیں، ادھر چھوٹا سب سے زیادہ لائق نکل آتا ہے۔ اصل میں بچہ جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے گھر میں وہ ماں باپ کی لاڈ پیار تو حاصل کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے نا کہ ماں باپ کی ماں کا بڑے بیٹے کے ساتھ، یہ ایک ہمارے معاشرے کا تو ایک خاصہ ہے کہ ماں کا سب سے زیادہ پیار اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ مطلب ناقابل بیان ہے، وہ جو پیار ہے وہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا پیار ہوتا ہے اور ساری زندگی اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ لیکن جو چھوٹا بیٹا ہے یا چھوٹی بیٹی جو ہے اس کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک لاڈ کا رشتہ ہوتا ہے، اور باپ کے ساتھ زیادہ باپ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ پھر چوڑ ہو جاتا ہے۔ تو چھوٹوں کے پیچھے ہاتھوں کیوں پڑ گئے ہو؟ تمہارا سب سے زیادہ اپنے چھوٹے علی کے ساتھ پیار نہیں ہے؟ اسی لیے تو پھر ایک دن میں 9 دفعہ روٹی کھاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اتنا تمیزدار اتنا با اخلاق بچہ، اس کو سوٹ ہی نہیں کرتا۔ اب اس نے مجھے اپنی ڈال دی ہے، میں کیا کروں؟ اصل میں یہ جو گھر میں تربیت ہوتی ہے نا بچوں کی،
اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑے بچے ہوتے ہیں نا وہ اگر ٹریک پہ صحیح چڑھ جائیں اور ساتھ اپنے چھوٹے بھائیوں کو یہ احساس دلا دیں کہ ہم سب نے محنت کرنی ہے. بڑا بھائی بہت انوالو ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں, پھر سارے بچے اس کے پیچھے لگ جائیں تو پھر سارے ہی اچھے. اور ماں باپ کی کوئی پرابلم جو ہے وہ بھی سب سے زیادہ جو انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ بڑا بچہ ہی ہوتا ہے, چونکہ وہ بڑا ہوتا ہے. اور اگر وہ سینسٹیو ہو تو یہ بہت ہی یعنی آپ کے لیے نعمت ہے کہ وہ آپ کی بات کو فوری طور پر سمجھ جاتا ہے. سر آپ لوگ مسلسل گفتگو میں صرف بیٹے کا ذکر کریں, بیٹی کا کہیں کوئی ذکر نہیں کر رہا. تم فکر نہ کرو, دل نہ چھوٹا کرو. بیٹیوں کا بھی یہی سسٹم ہوتا ہے. جو بڑی بیٹی ہوتی ہے وہ زیادہ ذمہ دار اور زیادہ محنتی ہوتی ہے, کیئرنگ ہوتی ہے, ماں باپ کے حوالے سے زیادہ کیئرنگ ہوتی ہے. اور وہی جو لاڈ پیار, میں نے بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے, چھوٹے بیٹے اور بیٹی کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ وہ ماں باپ کی لاڈ کے حوالے سے ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے ان کا. بلکہ میں نے کئی بڑے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں تو جو تربیت دی ہے اور جو ہماری ایجوکیشن ہے اس میں ہماری بڑی جو باجی ہے ان کا بڑا حصہ ہے. بہت انہوں نے ہمیں اچھی تربیت دی ہے, ماں کے علاوہ وہ ہمیں بڑی توجہ دیتی تھی. اس لیے تو جب پھر وہ چلی جاتی ہے گھر سے بیاہ کے تو گھر سارا خالی ہو جاتا ہے, سونا ہو جاتا ہے. اب خوش ہو, یہ سب سے بڑی ہے نا, اس کو بھی تو خوش کرنا ہے. بڑا ماشاءاللہ سارا گھر سنبھالتی ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے بتا رہی تھی عزیز صاحب تو مجھے انڈا ابالنا بھی آ گیا. بڑی بات ہوتی ہے, انڈا ابالتے ہوئے اکثر توڑ دیتے ہیں. عزیز صاحب میں سارے کھانے بنا لیتی ہوں, پورا گھر سنبھال لیتی ہوں, صفائیاں بھی کر لیتی ہوں اگر ضرورت پڑے تو. ہاں نہیں واقعی اب تو ماشاءاللہ 14 کلو کی دیگ بھی پکا لیتی ہے, 2-3 کنک کی بوریاں بھی صاف کر لیتی. ایسی مذاق نہ کرتے جو, میں تمہیں سنجیدگی سے بتا رہا ہوں کہ جو گھر میں بڑے ہوتے ہیں وہ بالعموم بڑے کام بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک امریکن ریسرچ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکن کانگریس میں جانے والے اور ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لینے والے 40 سے 45% لوگ ایسے ہیں جو بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں. اچھا یار اپنے قائد اعظم گھر میں سب سے بڑے تھے, اور قائد اعظم کے علاوہ ہیلری کلنٹن, اچھا روزویلٹ, یعنی ایک لمبے, چرچل, نہرو, یہ اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد ہیں. اور اس کے علاوہ جارج بش, صدام حسین, ہٹلر, میسولینی, اسٹالن, بڑے بڑے نام ہیں, یعنی متنازع لوگ بھی ہیں. اولادوں میں بڑے تھے جی, بڑے تھے یا اکلوتے تھے. اچھا واہ. یہاں زرداری صاحب بھی ہمارے جو ہیں وہ بھی اکلوتے صاحبزادے, بیٹے, اکلوتے بیٹے. اور نواز شریف صاحب اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے. ہاں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. مگر یہ جو تم نے کہا کہ منجلے بچے جو ہیں وہ مزاحیہ ہوتے ہیں, شہباز شریف صاحب منجلے ہیں, ان کی تو منہ کے اوپر ہنسی کو 1.5 سال بعد آتی ہے. بلکہ جس دن ہنسے سیکٹری گھر فون کرتا ہے, چھوٹے صاحب بڑے صاحب ہنس پڑے, نیاز دے دے کہیں نظر نہ لگ جائے. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب حسب ڈاک میں سب سے پہلے اسپین سے ایک میسج ہے وہ شامل کرنے لگی. جی اسپین سے محمد خالق لکھتے ہیں, السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. جناب عزیز صاحب ایک مشورہ ہے کہ آپ مرشد کی وکالت نہ کیا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وکالت کرنے پر صرف 100 روپیہ ملتا ہے. اب اس مہنگائی کے دور میں صرف 100 روپیہ. بڑا زبردست پوائنٹ ہے. یہ اعتزاز حسن صاحب کو 100 روپے فیس ملی. ہاں جی وہ تو جو وکالت کرے اس کو 100 روپیہ ملتا ہے نا. میری طرف تو الٹا مرشد پاک نے کو 7.5 لاکھ بنا لیا. کیوں؟ صرف تمہاری وجہ سے. یہ جو تم بیچ میں شوشے چھوڑتے ہو, مرشد پاک کہتے ہیں کہ وہ تم پاس بیٹھے ہوتے ہو تو وہ غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے. کون سی غلط بات کی ہے یار میں نے؟ تو صحیح کون سی کی ہے؟ مرشد والی ساری باتیں تم غلط کرتے ہو. میں نے تو بتایا مرشد کو, مرشد میں کیا کر سکتا ہوں, چینل کی ساری سیکورٹی بھی اس کے ساتھ ملی ہوئی. آگے سے کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ تم بھی اسی کے ساتھ ملے ہو. مرشد کو تم پہ اعتبار ہی نہیں ہے یار, عجیب مرید ہو تم. بھائی یار میں کیا کروں, تمالے ڈال ڈال کے میں اللہ جانتا ہے اپنے یہ موڈے ٹلے کرا بیٹھا. ٹلے موڈوں سے یاد آیا آج تمال ہی نہیں ڈالی. اچھا تمہارے مرشد تمہیں ملتے کہاں ہیں؟ آپ میں تمہیں مرشد کی پرواہ نہیں سمجھ آتی. ہاں وہ تو 250-300 لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اگلی ڈاک پڑھو یہ تو پھر اسی طرف ہی آ رہا ہے. اچھا جی الہی بخش نڈیرو سے لکھتے ہیں, ڈیئر حسب حال ٹیم السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں آپ کو آج پاکستان کے اس علاقے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اس گرمی میں بھی جنت کا منظر پیش کرتا ہے. شنگریلا سے ڈاک آئی ہے. سن لیں, سنتے لو یار علاقہ کون سا ہے, ادھر ہی شفٹ ہو جائے. اب جہاں لائٹ جائے ہی نا وہ جگہ جنت کی ہی ہوگی نا. اچھا جی. اب ذرا دل تھام کر اس علاقے کا نام سنیے, نوڈیرو.
जी हाँ, नोडेरो में लाइट नहीं जाती और अगर जाए भी तो कुछ देर में वापस आ जाती है। हेलो मेरे सोने, ये तुमने खुद अपने पाँव पे अपनी डाक कट मारी है। अब अगर ये मैसेज किसी वापडा के बड़े अफसर ने सुन लिया तो उसने शर्म से कल से उधर भी लोड शेडिंग शुरू कर देनी। वहाँ लोड शेडिंग हो ही नहीं सकती यार। क्यों जी? नोडेरो स्विट्जरलैंड में है। भाई हमारे हुक्मरानों का शहर है। क्या मतलब? हमारे हुक्मरानों का शहर है, और क्या मतलब? ओ मैं मर गया था यारदारी साहब। यार तुम भी अपने शहर के साथ हो, काड़ा नोडेरो लगा लो, शायद बत्ती जाना बंद हो जाए। गुजरांवाला के साथ तो मैं इसलिए नहीं नोडेरो लगाता कि वहां लोगों की खुराक से शहर का पता चल जाए। असल में भाई साहब नोडेरो को इंग्लिश में कहते हैं नो लोड शेडिंग। अच्छा जी, अगली मेल राव जाहिद इकबाल ने उकाड़ा से लिखी है। लिखते हैं, अजीज़ अंकल आपको पता है कि हमारे वज़ीर राजा परवेज़ अशरफ की उर्दू अदब के लिए किस कदर खिदमात हैं। उन्होंने मुहावरों के मतलब ही बदल दिए हैं ताकि याद रखने में आसानी रहे। कुछ मुहावरे भेज रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। खुशी से फूले ना समाना मतलब लाइट आ जाना। जख्मों पर नमक छिड़कना मतलब किसी से लाइट के बारे में पूछना। उम्मीद पर दुनिया कायम है मतलब शायद अब लाइट ना जाए। हाय हाय हाय, मैंने भी वापडा वालों से पूछा था भाई जी आप पे कौन सा मुहावरा फिट होता है। उन्होंने आगे से बताया मुझे कि भाई जी गंजी नहाएगी की तो निचोड़े की। मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहते हैं बत्ती है ही नहीं तो दइए किथों। अच्छा जी, अगली मेल हमें असमत अली ने लिखी है। लिखते हैं, डियर जुनैद अंकल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब फीके को बुलाया करें तो ये ना कहा करें कि खुश रहें खुश रखें, फिर ऐसा करना मुश्किल होता है। काश हस्बे हाल के ज़रिए ही हमारे हुक्मरान फ़ीकों की मुश्किलात समझ सकें। यही तो असल में किसी कौम का इम्तिहान है कि वो फ़ीकों के दरमियान भी खुश रहे और खुश रखे। और हमारे यहाँ तो हर दूसरा शख्स फ़ीका है, तो फ़ीकों के वजूद से इनकार तो नहीं किया जा सकता। इसका ये मतलब तो नहीं कि खुश रहना छोड़ दिया जाए। और वैसे भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाल्लाह आगे खुशियां ही हैं। जितनी मुश्किलें आई हैं वो क्या कहती हैं कि रंज से खू कर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। ब्यूटीफुल, बिल्कुल सही। अच्छा जी, रेहान चीमा हाफिजाबाद से लिखते हैं। इसके बाद पहले कहते हैं कि वाह ये वाह, तो उसके आगे फिर डाक पड़ते हैं। तुम भी उसकी तरह नलायक ही होती जा रही है। वाह अजीजी वाह। थैंक यू। यस। अच्छा जी, रेहान चीमा हाफिजाबाद से लिखते हैं, अजीजी अंकल आपको आपका एक फास्ट फ्रेंड मिला, बहुत परेशान था। क्या इसके जंगल में भी गैस पानी बिजली का मसला चल रहा है? तस्वीर भेज रहा हूँ, जरा इस पे तबसरा कीजिएगा। दिखाएं तस्वीर। मेरा दोस्त है जी, आपका फास्ट फ्रेंड। ओह फास्ट फ्रेंड। गुड। ये देखें, ये देखें। वैसे ये मेरा फास्ट फ्रेंड नहीं, ये तो मेरा सुस्त फ्रेंड है। और देखो कितना चला गया, चिड़िया घर से छुट्टी लेकर कहीं चाइनीज खाने गया हुआ है और चाइनीज में भी शैशलिक मंगवा रहा है। वेटर ने पूछा भी है भाई जी अज कल ही आए हो पर जाई पी आई एयर होस्टेस लग गई। अच्छा जी, सोबी जैन इस्लामाबाद से लिखते हैं, अजीजी साहब आपकी कम उम्र नजर आने का राज क्या है? मेरी उम्र 50 साल है लेकिन मुझे लोग 60-65 का समझते हैं, तो बताइए कि आपकी कम उम्र का क्या राज है? राज इसका सीधा सीधा है, ना मानो कवा सफेद। ये क्या बात हुई? नहीं मानो यार, जितनी किसी की उम्र हुई है उतने उतना ही नजर आना है ना। तुम बेवकूफ हो, कभी स्कूटर मोटरसाइकिल लगा है तुम्हें? हुई मैं अभी कम उम्र, तो यार कम उम्र ही लगना है। जी जी। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। 65 के हो गए हैं तो कोई बात नहीं, मेरी भी कौन सी इतनी कम उम्र है, मैंने भी और 35-40 साल बाद 65 का हो ही जाना। लेकिन अजीज साहब, जुनैद साहब तो कुछ दिन पहले बता रहे थे कि जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ था उन दिनों में आपने साइकिल चलाना सीखी थी। दुश्मनों की बातों की तरफ नहीं आते। हाँ यार, अमेरिका से मुझे याद आया, हमने वो 2 बच्चे थे ना, वो नमान और क्या नाम था दूसरे का? नाइलान। हाँ नाइला। उन 2 बच्चों का यार वो मायूरी का मसला था बेचारों का, उसके इलाज के लिए रकम ज्यादा चाहिए थी। वो जब हमने अपील की थी तो उधर से अमेरिका से जहांगीर अकबर साहब हैं भाई साहब, उन्होंने भेज दिए डॉलर कुछ। उन्होंने कहा मैं मजीद भी अगर चाहिए होंगे तो भेजूंगा। असली डॉलर उन्होंने भेजे हैं, नोटों में धागा भी है, वो तार जिसे कहते हैं, और ऊपर क्लिंटन की फोटो भी है। अगर क्लिंटन की तस्वीर है ना डॉलर्स पे, तो वो फिर उन्होंने मेरा ख्याल घर ही छापे हुए हैं। ठीक नहीं, ऐसे ना कहो, उन्होंने वापस मंगवा लेने हैं।
صحیح نوٹ بھیجے انہوں نے. تھینک یو ویری مچ جہانگیر اکبر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر ہیں ہمارے چودھری صاحب. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام جناب. مگر یہ جو آپ کہتے ہیں ہمارے چودھری صاحب, یہ چودھری بک نہ کرا لو, چودھری نو محدود نہ کرو, چودھری سارے دا ہوندا ہے. ہاں ضرور. اچھا چودھری صاحب, آج آپ کو خاص طور پہ ہم نے دعوت دی ہے یہ جاننے کے لیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کے یہاں تشریف لائے ہیں, آپ کے گھر آئے ہیں, کیا بات ہوئی؟ وہ آئے گھر میں, ہمارے خدا کی قدرت ہے, پتہ نہیں اب یہ اعزاز ہے یا کوئی تہمت ہے. کیا مطلب چودھری صاحب؟ تہاڈا میڈیا والیاں دا پتہ بھی نہیں نہ لگدا کیڑے لے کو نواں سیاپا کڈ لو. اس ملک وچ پرس پستول تے نواں سیاپا کڈن چ دیر نہیں لگدی. اچھا چودھری صاحب, اس ملاقات کا کوئی ایجنڈا طے تھا پہلے سے؟ نہیں, جنت تو کوئی نہیں سی جیتے, میں تو گھر بیٹھا ہوا تھا آرام سے. اچھا. مجھے ایک دم آواز آنی شروع ہو گئی, میں نے سمجھا پتہ نہیں میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. اچھا, اپنی وزارت عظمیٰ کا. سائرن چونکہ وزارت عظمیٰ والا ہی تھا. اچھا اچھا. وہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہوں. وہ تو صوفی پاروں بجا ہے, چوری صاحب سچی مچی وزیر اعظم آ گیا نہیں باہر. میں پھر اٹھ کے باہر گیا ہوں, میں نے کہا جناب گیلانی صاحب بتایا ہی نہیں آپ نے آنے کا. کہتے بس چوری صاحب اب جس کو فون پہ بتا دوں نا میں آ رہا ہوں, وہ کو کہہ دیتا ہے گیلانی صاحب میں تو دبئی گئے ہیں. تو ہم لوگ تو آپ کو پتا ہے جی, ہم مشکل وقت میں دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں. آپ تو کمال ساتھ دیتے ہیں جی, کمال ساتھ دیتے ہیں. جنید صاحب یہ بھی مینوں طنز جی لگن ڈی. نہیں چودھری صاحب بالکل طنز نہیں. جڑا تسی اتنے کول اپنے وہ ڈنگر جہا پایا ہوندا نا, اس نے بہ بہ کے تسی بھی خراب ہو گئے. چودھری صاحب وہ تو آپ کی بہت عزت کرتا ہے, بہت زیادہ عزت, عزیزی. کرنی نہیں سو, انہوں پتہ نہیں چوری مارتے بھی نہیں پھڑ کے. ویسے آیا سی, اسلام آباد بھی آیا تھا. اچھا اچھا. وہاں ملے انہیں تو بڑا تابے دار, بڑا اچھا جی جی کرتے رہے. اچھا, نہیں ڈرپوک ہے, بہت ڈرپوک ہے, بہت بزدل ہے. صحیح کہہ رہے ہو تسی, بہت بہت بزدل ہے. چھڈ بھی دے اس گل نوں, ایڈا کہڑا ڈرپوک ہو گیا. بلی ویکھ کے رون لگ پیندا, یا چوہا ویکھ کے بے ہوش ہو جاتا. موضوع کی طرف واپس آئے, یہ تو بتائیں کہ وزیر اعظم سے بات کیا ہوئی ہے آپ کی؟ بات تو وہ ساری پریس کانفرنس میں بتائی ہے انہوں نے. اچھا. اندر سے روٹی شوٹی کھاتی ہے میں. اچھا. نہیں جو سب آگے کیا دیکھتے ہیں, الیکشن اکٹھا ہی لڑنا ہے؟ ہاں جی انشاءاللہ اکٹھا لڑیں گے. اچھا. ہمیں تعدی ہوں گے تو یہ تو آپ میڈیا پہ آ بھی چکا ہے انشاءاللہ. ہم وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم کے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے؟ ہاں جی ہاں جی. لیکن جو سب لوگ پھر آپ سے سوال تو کریں گے کہ ماضی میں اتنی دشمنی, آپ اکٹھے ہو گئے, کیا لوگ نہیں تو وہ دشمنی جن کی تھی وہ ختم ہو گئی. اب زرداری صاحب کے ساتھ کیا دشمنی, وہ کہنا میری پلیٹ جو کوفتہ چک کے کھا گئے. ماضی میں آپ پیپلز پارٹی کو سیکیورٹی رسک قرار دیا کرتے تھے. نہیں جنید صاحب, میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں ان کو سیکورٹی رسک ہے. اچھا, پیپلز پارٹی سیکورٹی رسک نہیں ہے, پیپلز پارٹی کو سیکورٹی رسک ہے. اچھا اچھا. زرداری صاحب اپنی سیکورٹی کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہماری سیکورٹی کا بھی خیال رکھیں. یہ نیٹو سپلائی کھولنے کے لیے آپ لوگ تیار ہو گئے, سنا ہے کہ $5,000 فی ٹرک مانگ رہے ہیں آپ. اس میں کوئی بری بات تو نہیں, چنگی پہلے بھی ہوتی سی, شہباز شریف نے ختم کی تھی. اچھا یہ چنگی ہے. ظاہر ہے یہ ٹرک گزریں گے تو پھر وفاق نے یہ چنگی لگا دی ہے. اچھا. تو $5,000 کوئی زیادہ تو نہیں ہے. ان کے چینگم ہی $200 کی ہوتی ہے. انہوں نے کہڑا کو ٹرکاں چ گھوڑیاں دی پھگ لدی ہونی, اسلحہ پایا, انہوں دی خوراک فوجیاں دی, انہوں دے چیزاں 1200 دی تے سگٹاں دی ڈبی جی اتنے امریکہ چ. بندہ پوچھے 1200 دے سگٹ کیمے والے سگٹ نے, ہر چیز تو لے کے جا رہے ہیں. ہمیں یہاں سے کہہ دیں منرل واٹر کی بوتلیں ہیں ٹرک میں, ادھر جا کے منرل واٹر پی کے ٹن ہوئے ہوں نامراد. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیں, آپ زرداری صاحب کے ساتھ شکاگو کیوں نہیں گئے؟ وہ تو بڑا زور لگاتے رہے ہیں. اچھا. میرا شناختی کارڈ نہیں سی لبن ڈے. شناختی کارڈ کیا کرنا تھا؟ نہیں جی ہوں چیک کرتے نے اتنے. اچھا. اگلے نے شاہ رخ خان پھڑ لیا سی, میں تو فلم بھی کوئی نہیں کی تھی.
بڑی سختی ادھر کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ. مجھے تو خیر اللہ کے فضل سے نہیں کبھی کسی نے روکا, مگر میں نے دیکھا ہے ادھر وہ ہاتھ اوپر کرا کے تلاشی لیتے ہیں. میں نے دیکھا ادھر لوگوں کے جوتے اتار رہے ہوتے ہیں. اور میں کہا جوتیاں کے لونڈے ہو, ایئرپورٹ تے منجی بیچنی ہے. اچھا اچھا سر, ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں زرداری صاحب کا دورہ جو ہے شکاگو کا کیسا رہے گا؟ ٹھیک رہے گا جی, کیونکہ وہ جانے سے پہلے میرے سامنے فرحت اللہ بابر کو لکھوا کے گئے ہیں اچھا کہ میرا دورہ کامیاب رہا. اچھا پہلے لکھوا دیا تھا؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ یار جب میں ادھر سے واپسی جہاز پہ چڑھوں تو ادھر سے یہ بیان دے دینا. فرحت اللہ بابر بیچارہ باہر بیٹھ کے یاد کر رہا تھا, صدر زرداری کا شکاگو کا دورہ کامیاب رہا, صدر زرداری کا شکاگو کا دورہ کامیاب رہا. وہ پریزیڈنسی سے ملازم ڈر کے دوڑ گئے. انہوں نے کہا زرداری صاحب تو لے گئے نہیں, انہوں کدھر جن تو نہیں چمڑ گئے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے حسب حال. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اللہ حافظ.